मैं हूं सैयद अउन शिराजी। इक़्तिदार के ईवानों से लेकर पार्लियामेंट के हंगामों तक, सियासी पार्टियों की जाती लड़ाइयों से लेकर खारजा अमूर की बारीकियों तक मैं आपके सामने लाऊंगा अंदर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अउन शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, हमने आपको पिछले वीलॉग्स में बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इस बात से खुश नहीं है कि जो इंतखाबी नताइज आए, और उनका ये ख्याल है कि उनके मैंडेट को कहीं ऊपर नीचे किया गया और उनको सादा मेजॉरिटी के करीब सीटें मिल रही थी। यानी नून लीग ये सोच रही थी कि उसको कौमी असम्बली में 110 सीटें रिजर्व के अलावा आराम से जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि 2018 के इलेक्शन की बात करें तो इमरान खान की 123 सीटें थी। अब जब मुस्लिम लीग नून को मैंडेट नहीं मिला तो उसके बाद हमारे ज़राए ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि ना हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और ना मरकज़ में बनाएंगे, जिसके जवाब में मियां नवाज शरीफ को कहीं से ये पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आप पंजाब और मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाते हैं तो फिर इमरान खान की भी हुकूमत आ सकती है, पीपल पार्टी और इमरान खान मिलकर बना सकते हैं। पंजाब में भी आज़ाद जो अरकान हैं वो मजीद लोग उनके साथ शामिल होकर अगर हुकूमत बनती है तो फिर आपके साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे ही होगी और फिर आपकी सियासत पे सवालिया निशान लग जाएगा। जरा ये बताते हैं कि इसके बाद जो है मामलात बदले। नवाज शरीफ ने ये फैसला किया कि पंजाब और मरकज़ में फिर हम हुकूमत बनाते हैं। मुशावरत का सिलसिला एक तवील किया गया। नून लीग के जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने ये मुझे इंकशाफ किया और फिर ये तय किया गया कि पंजाब की वज़ारत आला और हुकूमत भी ली जाए और मरकज़ में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। इत्तेहाद के लिए फिर मरकज़ में आज़ाद जितने शामिल हो सकते थे वो हो के भी नून लीग इस पोजीशन में नहीं थी कि वो MQM वगैरह से मिलकर हुकूमत बना सकती। फिर एक पीपल पार्टी का ऑप्शन था कि वो मरकज़ में पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाती। अब यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है और अब नून लीग फिर क्यों पीछे हट रही है हुकूमत बनाने मरकज़ से, और मरियम नवाज को क्या पंजाब का वज़ीर आला कबूल किया जा रहा है। ये वो दो अहम बातें हैं जिनकी थोड़ा रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट मैंने बताया है और इस वीडियो में मैं उनके हवाले से गुफ्तगू करूंगा और बड़ी दिलचस्प मालूमात मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब जनाब अली, ख्याल ये है कि जो मेरी खबर है उसके मुताबिक मरियम नवाज को नामजद कर दिया गया है नवाज शरीफ की जानिब से। पहले पंजाब पे आ जाते हैं, फिर मरकज़ में आ जाते हैं कि अब नून लीग पीछे क्यों हट रही है। नून लीग के बहुत सारे रहनुमा ये कहते हैं, हार्ड लाइनर रहनुमा जिनको बहुत सारों को हराया भी गया, जवेद लतीफ़ हराया भी गया, बिल्कुल आपने जुमला सही सुना, जवेद लतीफ़ और एंड कंपनी जो साद रफीक जो वो लाइन लेते थे कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाना मुश्किल है, वो साइड पे हो गए, वो हार गए, हराया गया। और नवाज शरीफ को एक आप ये कहें कि उनको एक हाथ बांध के सामने खड़ा किया गया। अब जनाब अली पहले आते हैं पंजाब की जानब। जैसे मैं पहले कह रहा था, मरियम नवाज को नामजद किया नवाज शरीफ ने जब उन पर प्रेशर पड़ा कि हर सूरत आपने हुकूमत बनानी है, कोई आईनी बहरान पैदा नहीं करना। अगर आईनी बहरान पैदा करते हैं तो उसका हल तो निकाला जाएगा, और हल अगर निकलता है पाकिस्तान पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ की सूरत में या तहरीक इंसाफ की सूरत में कोई और सेटिंग बनती है तो फिर आपके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जनाब अली पंजाब में तो अब इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो जितने आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं उसके बाद नून लीग को मेजॉरिटी हासिल हो गई है, सादा अक्सरियत है। नून लीग आसानी से पंजाब में हुकूमत बना सकती है और वो ईजीली अपनी जो है वो हुकूमत लेके चल भी सकते हैं। कोई एक दो दाने इधर उधर भी हो जाए अब तो उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है। तो ये तो पंजाब की है। मैं ये बता रहा था आपको कि मरियम नवाज काबिल कबूल नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हल्के हैं। आपने वो सुना था जब वो क्रश वाली एक आई थी कि मरियम ने कहा था कि मुझे कहा गया आपको क्रश कर देंगे, गालिबन जनरल इरफान मलिक थे, ये इस तरह का मेरे ख्याल में वो ही थे, DGC थे या कोई अहम ओहदे पे थे। जनरल साहब अब तो रिटायर हो गए हैं गालिबन, तो उनके हवाले से कहा गया था कि उन्होंने शायद मरियम नवाज को ये धमकी दी है। तो मरियम नवाज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्सों में
جو ہیں اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے سٹانس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہے۔ تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اس سیگمنٹ کی جانب سے ان کو مریم نواز قبول نہیں ہے اس انداز میں، جس انداز میں مطلب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی قبولیت ہے۔ تو مریم نواز کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی کیسز، کوئی درخواست، کوئی عدالت، کوئی معاملات، تو یہ کچھ ابھی تک یہ شروع نہیں ہوا۔ اب یہ جب چیزیں آگے جائیں گی، کیونکہ نواز شریف رک گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو میں نے مریم کو ہی بنانا ہے۔ نواز شریف کو بڑے آپشن دیے گئے ہیں، بڑا کچھ بتایا گیا ہے، لیکن مریم نواز پہ نواز شریف کو کیوں گئے؟ تو یہ تو قصہ ہو گیا جی یہاں پہ۔ اب مرکز میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ مرکز میں جناب نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنانے سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نواز شریف کی زیر صدارت آج جو اہم اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں بہت ساری شرکاء کی رائے تھی کہ پیپلز پارٹی ہمیں بلیک میل کر رہی ہے، اس طرح تو پیپل پارٹی چاہے گی تو کوئی قانون سازی ہوگی، نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگی۔ پی ڈی ایم ٹو طرز کی یہ جو حکومت ہے، اس میں سارا وزن ہمارے اوپر ہوگا، پیپل پارٹی مخصوص عہدے لے کے سائڈ پہ ہو جائے گی، اور پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ مطلب ایون اس اجلاس میں جو رمضانی صاحب موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اسحاق ڈار بھی جو ہیں وہ اس چیز کے مخالف ہیں، کیونکہ ڈار کہتا ہے کہ ہم نے جو معاشی فیصلے لینے ہیں، پیپل پارٹی تو ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، تو ہمارا وہ معاشی پلان نہیں چل سکے گا۔ تو اسحاق ڈار ایک طرف نواز شریف کے سمدھی ہیں، دوسری جانب وہ پارٹی کے ان اناؤنسڈ وزیر خزانہ ہے تایات۔ وہ ایک مفتہ اسماعیل کا ٹائم آیا تھا، شہباز شریف اپنی ٹیم لے کے آئے تھے، لیکن پھر مفتہ بھی گئے، تو وہ اسحاق ڈار ہی تمام پالیسیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار کی بھی یہ رائے ہے کہ جناب علی ہمیں پیپلز پارٹی سے بلیک میل نہیں آنا۔ بات سارے ارکان کا کہنا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے، اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بناتی ہیں تو ان کو بنانے دینی چاہیے، ہمیں وفاق میں سائڈ پہ بیٹھ جانا چاہیے، اور پنجاب میں تو ہمارے پاس میجارٹی ہے، ہم آرام سے حکومت بناتے ہیں۔ 52% پنجاب پہ حکمران، جو پاکستان کا 52% ہے، اس پہ حکمرانی کرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ تو باقی 8 ارب ڈالر بھی دینے ہیں اس سال میں واپس قرض کی صورت میں، آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی ہے، مہنگائی بھی بڑھانی پڑے گی، وہ بھی قیمتیں پہلے ہی گیس کے بل جناب اتنے آ رہے ہیں، اتنے تو گرمیوں میں بجلی کے نہیں آتے تھے، یعنی 40 50 70 ہزار تک بل، 1.5 لاکھ تک گیس کے بل آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا ابھی گیس کا جو بل آیا ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور میں کیونکہ باڈی کا حصہ بھی ہوں، تو 6,50,000 روپے ہمارا گیس کا بل آیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا۔ تو اسی حساب سے دیکھنے کے گھروں میں کیا صورتحال ہے، 10,000 سے تو کم بل والی کہانی ہی نہیں ہے نا، 10 سے تو اوپر ہی جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے، اور جو سخت فیصلے کرنے ہیں، وہ پارٹی اتنے زیادہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ پارٹی پہلے ریاست بچا چکی ہے سیاست کی جگہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو ان کا یہ ماننا ہے۔ جبکہ دوسرا گروپ جو ہے شہباز شریف والا، نواز شریف اچھے اس اجلاس میں بولے، شہباز شریف تمام باتیں خاموش ہو کے سنتے رہے ہیں، کیونکہ اصل وزیر اعظم کے امیدوار تو اب شہباز شریف ہے نا، نواز شریف نے ان کو نامزد کیا ہے۔ تو کہانی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ دوسرا جو گروپ ہے شہباز شریف گروپ یا مفاہمت والا گروپ، اس نے یہ کہا کہ جناب علی اس طرح کریں کہ ہمیں سیاست نہیں ریاست بچانی ہے، کچھ مشکل فیصلے لیں گے، پیپلز پارٹی کو بھی لے کے چلتے ہیں، حکومت نہ بنائی تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، جو معاشی بحران کی صورت میں سامنے آئے گا تو ہمیں اب حکومت بنانی ہوگی، ہم ایک بڑی پارٹی ہے، ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بطور پارٹی ہمارے پاس سب سے زیادہ اکثریت ہے، باقی تو آزاد ارکان تھے، اور عوام کا ہم پہ اعتماد ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ کہنا تھا جو ہے وہ اس گروپ کا جو شہباز شریف کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب اس پہ نواز شریف بولے ہیں، نواز شریف نے کیا کہا ہے؟ نواز شریف نے کہا ہے کہ کسی بھی اتحادی کی غیر ضروری قسم کی جو ہیں وہ ڈیمانڈ یا شرائط نہیں مانی جائیں گی، اور اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اور نواز شریف نے یہ کہا کہ پھر وزن سب کو اٹھانا پڑے گا جو ہے وہ ان معاملات کا۔ تو اس وقت نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے جناب، اب مشاورت کو وسیع کر دیا گیا ہے، اور وسیع سطح پہ مشاورت کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت میں آیا جائے یا نہ آیا جائے۔ میری بہرحال جو نون لیگ کے مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، بڑے ٹاپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے۔ تو میں نے بھی بہرحال انہیں کہا ہے کہ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بطور پارٹی تھے بھائی جان تھانوں پھر نہیں آنا چاہیے تھا الیکشن، اس میں کیا ہے جو حکومت ہے اس میں نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال اب شرکاء نے نواز شریف کو یہ تجویز دی ہے
کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے. اب یہ تجویز کس حد تک مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی, اور جو وہ وسیع مشاورت کر دی گئی ہے تو وہ ایک الگ سین ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا پنجاب تو سکیور ہو گیا نا, اب ہمیں پنجاب میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, تو آزاد اراکین کے ساتھ مل کر تعداد جو ہے 154 ہو گئی ہے, تو ایزیلی حکومت تو ہم بنا لیں گے, اور یہ باقی جو مرکز ہے اس میں سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمیں پنجاب پہ فوکس کرنا چاہیے. پنجاب ہی ہمارا ووٹ بینک ہے, پنجاب میں ہی ہمیں اب بھی سیٹیں ملی ہیں. اگر اب ہمارے پاس یہ پورا ٹینور کے بعد پنجاب حکومت آئی ہے, پہلے وہ جناب ادھر رہی عثمان بزدار کے پاس, پھر اس کے بعد جناب وہ چلی گئی پرویز الہی کے پاس, تو اب ہمیں پنجاب پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے, جیسے میں نے کہا کہ کوئی غیر حقیقی ڈیمانڈ انہوں نے کہا نہیں ماننی. تو یہ ہے جی صورتحال اس وقت, بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو گیا. یہ کیوں نہیں مینڈیٹ نواز شریف کو ملا, یہ ایک الگ سے کہانی ہے. یہ میں آپ کو میرے ذرائع نے بتایا, آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کے حق میں لگے. جو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا کہ دانلی ہوئی, یہ ان کے حق میں ہی لگے. کیسے لگے یہ ایک الگ کہانی ہے. بہرحال جی اب جاتے جاتے ذرا, کل ہم نے بات کی تھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. فضل الرحمان اپنے بیان سے پھرے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب علی جنرل فیض نہیں تھے, جنرل باجوہ تھے, اور فیض کے علاوہ موجودہ کی انہوں نے کچھ بات کی ہے, تو اس کا مطلب ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں مطلب نہ غلطی سے جنرل فیض کا نام لے گا. جنرل فیض نے بھی اس پہ کلیریفیکیشن دیا. پہلی بار ذرائع سے کلیریفیکیشن آئی ہے. ہمیشہ کلیریفیکیشن تردید بندہ خود کرتا ہے, لیکن انصار عباسی نے یہ صحافت کی ایک نئی ٹرم بھی نکالی ہے کہ ذرائع سے تردید ہوئی ہے. ذرائع سے تردید نہیں ہوتی, تردید انسان خود سامنے آ کے کرتا ہے. تو فیض حمید صاحب کو خود سامنے آ جانا چاہیے تھا. بہرحال اب مولانا بھی تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید کا کہا ہے کہ جی نہیں فیض حمید نہیں تھے. اب پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. وہ آج آفتاب شیرپا کو ملے. محمود خان اچکزئی جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ وہ چادر پھینکی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح دوپٹے وہ کرتے تھے اور عجیب عجیب حرکتیں عمران خان صاحب فرماتے تھے. آج محمود خان اچکزئی کو بھی ملے ہیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے. اب دیکھیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. مولانا احتجاج کر رہے ہیں. مولانا کا بڑا مدعا یہ ہے جو مولانا نے پریس کانفرنس کی, جب انہوں نے کہا کہ میں نتائج کو نہیں مانتا, کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے. کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے, اور مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, کے پی میں ہوئی. کے پی میں جیتا کون؟ تحریک انصاف, اور تحریک انصاف کے خلاف ہی تو وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, اور تحریک انصاف اور وہ مل کے دھاندلی کے خلاف کمپین بھی چلا رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک مزیدار سی سچویشن ہے اس وقت جو ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. مولانا صاحب انٹرویوز پہ انٹرویو, کبھی ندیم ملک, کبھی غریدہ فروغی, کبھی نسیم زارا. اس وقت 8 کیک بنے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کو سیاست میں رہنا آتا ہے. اب جناب علی پیر پگاڑا صاحب نے آج ایک بڑی جلسہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج نے سب کو ازما لیا, اب کیا باقی رہ جاتا ہے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے, یہ عدلیہ ہی اس کو روکے گی. سارا الیکشن جو تھا وہ فراڈ تھا, یہ الیکشن پہلے بک چکے تھے. یہ اس طرح کا جو ہے وہ موقف تھا پیر صاحب پگارا کا. اور انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ لیگل کور دے گی, روکے گی نہیں, سوری میں ذرا مس کر گیا, یہ عدلیہ لیگل کور دے گی اس مارشل لا کو یا ایمرجنسی کو. میں نے دوستوں کو کہا, پیر صاحب پگاڑا کا کہنا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرے. اب یہ اس وقت احتجاج ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں کیا, الیکشن سے 3 ماہ پہلے نتیجہ بک چکا تھا, پیمنٹ بھی ہو چکی تھی. یہ وہ ساری باتیں جو پیر صاحب پگاڑا نے کی, بہرحال یہ بغیر کسی ثبوت کے کی, اور انہوں نے کہا کہ جو جیتا وہ بھی پریشان ہے, جو ہارا وہ سار پکڑ کے بیٹھا ہے, لیکن کوئی بھی ثبوت نہیں. وہ سیاسی باتیں انہوں نے کی. عمران خان کے حق میں بھی انہوں نے تھوڑی بہت باتیں کی اپنے اس جلسے نے. اور پھر ایک بات جو میں بھی آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں, وہ پیر صاحب پگاڑا نے کی کہ اس الیکشن نے ثابت کیا کہ سارے صوبائی لیول کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں, کوئی بھی مرکزی لیول کا لیڈر نہیں ہے, یعنی قومی لیڈر کوئی بھی نہیں بچا. بہرحال اگر کسی کو تھوڑا بہت لگتا ہے تو ایک آدھی لیڈر ہے پاکستان میں اب قومی سطح پہ نظر آتا. بہرحال یہ اب ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہو گیا, بڑی عجیب و غریب صورتحال ہو. بہرحال اگر یہ ہوتا ہے, نون لیگ کو کیا سوٹ کرتا ہے میرے خیال میں کہ پنجاب میں حکومت لے لے, پیپل پارٹی سندھ میں لے لے, اور کے پی میں تحریک انصاف کی آ جائے گی, اور بلوچستان میں مل جل کی حکومت ہوگی. تو پھر اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر مرکز کے یعنی قومی اسمبلی کے دوبارہ الیکشن ہو تو ہو سکتا ہے وہ نون لیگ کو زیادہ سوٹ کریں. لیکن نون لیگ کو ابھی جو صورتحال کا سامنا ہے اس میں یہ ہے اسے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پھر دوسری سائڈ پہ نہ چلی جائے اور کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے, تو اس سے بھی خوف کھائے ہوئے ہیں. بہرحال شہباز شریف چپ ہے, نواز شریف پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور پارٹی کے ہارڈ لائنر کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب تک لیتے ہی اپنے وہ سید اون شراجی کو دیجیے اجازت. اللہ